दोस्तों, जिस तरह गुलाब की खुशबू किसी और फूल में नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह यह आवाज़ मलिका तरन्नुम नूरजहां के गले के सिवा किसी और गले में नहीं हो सकती। जिस तरह किसी मुल्क की शनाख्त उसकी तहजीब, सकाफत, उसका हुस्न, उसके दरिया, उसके मुतरन्निम झरने होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की शनाख्त के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं फ़ख्र से कहूँ कि मेरे देश में हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, लहलहाती फसलें हैं, गाते गुनगुनाते दरिया झरने हैं और मादाम नूरजहां हैं। आज ये आवाज़ और शख्सियत का हुस्न हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत है। हम सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मादाम नूरजहां ने हमें ये खुशी बख्शी है कि आज आप तशरीफ़ लाई हैं। बाकी बातें मैडम से आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम मादाम नूरजहां। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मादाम आप? मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह का करम है। मैडम, बहुत दिन से आपकी तलाश में थे हम लोग कि आपको, मैं एक लफ्ज़ छोटा सा इस्तेमाल कर रही हूँ कि पकड़ें। आप मेरी क्यों तलाश में थी? मैं तो हुई आप लोगों की। नहीं, आप हमारी हैं इसीलिए। लेकिन एक चीज़ हमने पाई मादाम कि आपने हमें इंटरव्यू देने से इनकार किया इब्तिदा में। क्यों? मैं मजबूर हूँ शबीना। आप खुद महसूस करेंगी अगर आप ठंडे दिल से गौर करें कि मेरी पोजीशन ऐसी ख़राब कर देते हैं लोग कि मैं एक बात करूँ तो लोग 10 बातें उसकी बना देते हैं। अब जो भी मुझसे बड़े भली तरह देखिए, मैं लोगों की इतनी इज्जत करती हूँ। मुझे कहा जाता है हम सहाफ़ी हैं, हम आना चाहते हैं, आप मैडम हमें इंटरव्यू दें। मैं सोचती हूँ कि मेरा वतन है, मेरे प्यारे वतन के प्यारे लोगों के लिए ये लिखेंगे और मेरे हालात उनको बताना चाहते हैं। जी जी। ज़रूरी बात है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि नूरजहां कैसे बैठती है, कैसे उठती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे रियाज करती है, या उसकी ज़िंदगी में क्या तलखियाँ आई हैं, या क्या उसने नशेब व फराज ज़िंदगी के देखे। बहुत से ख्यालात, तसव्वुरात हमारे चाहने वालों के, प्यार करने वालों के दिलों में, सुनने वालों के दिलों में होते हैं। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बुलाऊं, इज़्ज़त करूं, एहसास करूं और जिनको अपना भाई बेटा समझकर बयान करूं। और वो उसके बाद अखबार में लिखते हैं, तो जब वो लोग अखबार में लिखते हैं तो 10 बातें बढ़ा के लिखते हैं। उसका ये हो जाता है, उसका नतीजा ये होता है कि मेरे दोस्त, अजीज़ अकरबा जिनके लिए कोई बयान भी आता है तो वो लोग खफा हो जाते हैं। मैं सीधी बात करती हूँ, वो लोग जिसे कहना चाहिए बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। चंद बातें ऑफ द रिकॉर्ड हो जाती हैं कि कोई दुख बयान कर दिया, वो लोग बढ़ा के इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं और हकीकत से हट जाते हैं। उसके बाद मुझे दुख हो जाता है, इमेज खराब होता है पब्लिक में इंसान का। तो मैंने मजबूर होकर, मैं माजरत के साथ अर्ज करूँगी, आपसे भी कहा कि भाई मैं बिल्कुल, यकीन जानिए मैंने एक तरह से तहिया ही कर लिया था कि मैं कोई इंटरव्यू अब नहीं दूंगी, क्योंकि जिससे भी कुछ कहें वो अजीब से उसकी शक्ल इख्तियार करते हैं। बहरहाल मादाम, आपने जितना हमारे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है मौसीकी में, उतने तो सवाल शायद मैं इस कलील वक्त में आपसे नहीं कर सकूं। लेकिन एक बात मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ साथ ही साथ कि आप अवाम के आर्टिस्ट हैं और बहरहाल हम लोग तो खैर राब्ता हैं, आपकी बातें लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। आप टीवी पर अभी हाल ही में प्रोग्राम करती रहीं, कुछ उस बारे में भी लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ हैं, कुछ लोग अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं, कुछ उस बारे में फरमाएं आप। मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम आ चुके हैं वो पहले दिन से ही 13 अनाउंस थे जी, जो मैं तो शायद समझती थी कि 5-6 करूँगी, मगर जैसा मुझे कहा गया, और कुमर आफ्ताब साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्तों में से हैं, वो हैं रफ़ीक बड़े साहब हैं, जालिंदरी साहब हैं, वो लोगों ने कहा नहीं नूरजहां तुम 13 प्रोग्राम करो, जैसा कि हमारे सेवाई प्रोग्राम होते हैं वो आप सारे करें। तो मैंने भी यही सोचा, वो मुझे मालूम था कि इसमें बहुत कम वक्त मुझे मिलेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मगर आप जानती हैं जैसा कि मुझे मेरे आवाम से प्यार है। अब ये ना आप सोचें कि मुझे सिर्फ आवाम प्यार करता है, मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकती कि मुझे इंसानों से कितनी मोहब्बत है, चाहे वो कहीं के भी हों। मैं बेहद प्यार करती हूँ इंसान को कि वो कितनी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे कोई तकब्बुर की ज़रा सी भी जगह मेरे दिल में, मेरे दिमाग में नहीं।
تو میں نے سوچا میں خدمت ہی ہے. اور جب کہ جیسا میں نے ٹیلی ویژن پہ پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ شخصیت جو مجھے پہلے دن ملی کراچی ہی میں شام کے وقت، عجیب سا وقت تھا اور مغرب کا وقت کہہ لیجئے، عجیب ڈپریشن سی تھی مجھ پہ. اور وہ ایک معبر اور خاتون مجھے ملی، بہت بزرگ، اور وہ رو پڑی مجھے دیکھ کر کے، دیکھ نور جہاں اگر تم آج نہ ملتی تو شاید میں یہ حسرت لے کے مر گئی ہوتی. تمہیں میں بتا نہیں سکتی کہ شاید میں جتنے سال سے جی رہی ہوں اس تمنا میں کہ میں نور جہاں کو دیکھوں. تم ٹیلی ویژن پہ ہی بیٹے آ جاتی تو میں دیکھ لیتی. تو کیا تمہیں اپنی زندگی پہ بہت یقین ہے کہ تم پتہ نہیں سینکڑوں سال جیتی رہو گی؟ نہ معلوم میرے جتنی کیسی ایسی ہستیاں ہوں گی، میرے جیسی نہ معلوم کتنی عورتیں ہوں گی جو تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، یا ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم نور جہاں کو دیکھ سکیں. میں تو آج اتفاق سے تمہیں مل لی. جو لوگ نہیں دیکھ پائے ان کی خاطر تم ٹیلی ویژن پہ آؤ. اللہ جانے کیوں مجھ پر اثر ہوا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گی. ان لوگوں کی تو مہربانیاں ہمیشہ مجھ پر ہیں، ٹیلی ویژن والوں کی. انہوں نے مجھے ہمیشہ پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے. سو میرا بھی دل چاہا اور میں نے یہ بات مان لی. اب رہا قصہ جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے پروگرام سے نکال دیا گیا 50-50 کا دیکھ کر میں نے برا منایا، یوں ہے یہاں، وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. میں نے 50-50 کے پروگرام کو بڑا انجوائے کیا. وہ دونوں آرٹسٹ جنہوں نے میری نقل اتاری وہ میرے بڑے فیوریٹ آرٹسٹ ہیں، جن کا نام شہزیبا شہناز ہے. ایک اور دوسرے کون ہے وہ جو رومال ہلا رہے تھے میری جگہ؟ اسماعیل کارا. وہ جو میری نقل کر رہے تھے، وہ وہاں جو جنہیں جھٹکا لگتا ہے، وہ انگلش میوزک گانے بہت مجھے میرے فیوریٹ ہیں. اور یہ پروگرام مجھے بڑا پسند ہے. میں کہتی ہوں پتہ مجھے پسند بھی کیوں ہے؟ آپ وجہ پوچھیں گے؟ جی ضرور پوچھوں گی. زندگی میں لوگوں کو اتنے بوجھ ہیں لوگوں پر. کیوں جی میں نے ٹھیک کہا نا؟ اتنی زندگی پہ بوجھ ہے. جی ہاں. اور سارا وقت انسان اپنے میں اتنا الجھ کے رہ گیا ہے کہ اگر وہ 8ویں دن بھی انہیں ہنسنا مل جائے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. وہ لوگ ہنساتے ہیں اور یہ ثواب کا کام ہے کسی کو خوش کرنا. مجھے یقین جانیے میں نے اپنے پروگرام کی جو نقل دیکھی میں تو ہنس ہنس کے لوٹ گئی. مجھے صرف ان کے ایک لفظ پہ اعتراض تھا کہ وہ جو انہوں نے شاید انہیں بھی معلوم نہ ہو کہ جی وہ ریکارڈ تو نیا لاتے، آپ نے تو بھانڈا پھوڑ دیا. یہ بات نہ تو سچی ہے. میں نے ان 13 پروگرام میں 52 سانگز گائے ہیں، جنہیں کیا کہنا چاہیے 52 تو اچھا ابھی کچھ باتیں پنجابی میں بھی ہاں جی کریں گے. 52 سانگز 52 ہونا پنجابن ہونا دیکھا جائے ماجے دی ہے نا میں قصور دی. تو پھر اسی طرح ہی جی بس میں نے اتنے گانے گائے اور ساری محنت پہ جیسے لگا کہ کسی نے پانی پھیر دیا. اور بس اسی طرح وہ بات لوگوں نے کچھ اتنی غلط لی ہے کہ اللہ بھلا کرے غلط باتیں کرنے والوں کا کہ نور جہاں کو الگ کر دیا گیا اور ملکہ پکھراج کا سر کا سفر شروع کر دیا. حالانکہ میرا ان سے کیا مقابلہ، وہ ہماری بزرگ ہیں اور وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہوں گی، مگر میں نے ان سے کبھی مقابلہ نہیں کیا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں. جی میڈم یہ فرمائیے کہ آپ ہاں تو وہ فقرہ تو رہ گیا پورا نا. کون سا؟ جو یہ لکھا گیا جب میں نے بھی پڑھا یہ سیٹرڈے جو گزرا ہے جس سے میرا لاسٹ پروگرام چل رہا تھا تو یا مشرق میں، اور پہلے مجھے کراچی سے بھی فون آئے کہ جنگ میں ایسا چھپا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے میرے بھائی نے بھی مجھے فون کیا کہ اس طرح ان لوگوں کو نہیں لکھنا چاہیے، اور آپ کا تو یہ 13واں پروگرام تھا اور یہ کیا جنگ میں ایسی خبر آئی ہے. پھر یہاں پر میں نے سیٹرڈے کو مارننگ میں مشرق میں دیکھا جنہوں نے لکھا کہ نور جہاں نے نغموں کے پیسے لیے اور جناب وار کے دنوں کے، جو کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. آپ ٹیلی ویژن والوں سے ہی دریافت کر سکتی ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی باتیں من گھڑت بے پر کی یہ لوگ اڑاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بیکار لوگ ہی بیکار باتیں کر سکتے ہیں. میں تو ایسا نہ سمجھتی ہوں
نہ میرے دل میں ایسی کوئی بات ہے اپنے ملک کے لیے. آپ تو محبت سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, گا رہی ہیں. ان لوگوں نے یہ ایسا بھی کیا ہے کہ جس دن میرا پروگرام لاسٹ ہوا میں نے فون کیا جی ایم صاحب کو کہ یہ تو غلط فہمیاں عجیب سی شروع ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ میں اس پروگرام سے پہلے اس کو کلیئر کروں گا نور جہاں, یہ بہت زیادتی کی گئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے اتنا تعاون ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ نے میرا پروگرام لاسٹ دیکھا؟ جی ہاں میڈم, بالکل, سیٹرڈے کو. جی جی, آپ نے خود سنا ہوگا جی ہاں کہ بالکل. انہوں نے کتنی مہربانی اور شفقت سے محبت سے میرے پروگرام کا جتنی میں نے محنت کی ہے اس کو مانا اور یہ بھی فرمایا کہ میں سمجھتی ہوں ٹیلی ویژن میں یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے کسی آرٹسٹ کا شکریہ ادا کیا ہو. وہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے آفر ہے آگے 13 پروگرام کی, مگر ابھی چونکہ میں کافی محنت کر چکی ہوں, میں انشاءاللہ جیسے مجھے وقت ملا میں اس سے زیادہ محنت کر کے پھر پروگرام کروں گی, کیونکہ مجھے اپنے عوام سے پیار ہے. ان باتوں سے شبینہ میں اپنے عوام کی محبت کو کم نہیں کر سکتی, چاہے لاکھ میرے لیے جھوٹی سچی باتیں اخبار والے لکھتے رہیں, مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اخبار والے بھی میرے خلاف نہیں ہیں, چند ایک لوگ ایسے ہیں شر پسند جو غلط باتیں ان تک پہنچاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ مجھ سے فرما رہی تھیں کہ بھئی اخبار میں آپ کے لیے کیوں ایسی باتیں آتی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اخبار والوں سے بھی میرا کوئی ذاتی اناد نہیں. میں سمجھتی ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو محض یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام ہی صرف برائی ہوگا, بیکار ہوں گے تو وہ ایسے ہی. کچھ لوگوں کی ذہنیت مادام اس ٹائپ کی ہوتی ہے, بہرحال ان سے تو آپ بھی مجبور ہیں, ہم بھی. یہ فرمائیے کہ آپ کتنی بڑی تھیں جب آپ نے پہلا گانا گایا؟ 6 برس کی عمر میں. فلم میں جی 6 برس کی تھی میں, کیلکٹا میں. اچھا اچھا, اور کس عمر میں کیمرے کے سامنے آئی؟ اسی دن 6 برس کی عمر میں. جی ہاں, وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی جی کیلکٹا میں. کجن بی بی تھی وہاں, جیسا میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا جی جی, ایک پروگرام میں, کجن بی بی تھی وہاں, اختری بائی تھیں اور سیٹ سکھ لال کرنانی وہاں وہ لوگ تھے. اور یہ فلم کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا, تو میں بھی وہاں گئی. آپ کسی پلاننگ کے تحت مطلب میرے سب ہمارے سب میرے والدین بھائی بہن سب ہم لوگ ادھر چلے گئے تھے کیلکٹا میں. اچھا اچھا, تو میری بڑی سسٹر کو فلم میں لیا گیا, میں بھی اسٹوڈیو چلی گئی. میں 6 برس کی تھی. تو کجن بی بی کو میں, وہ بے اولاد تھی, انہوں نے مجھے پھر بیٹی بنا لیا. اور میں شوٹنگ میں جس دن گئی رات کو, تو بس بچی تھی, سو گئی ایک جگہ. انہوں نے کہا بیٹے تم اٹھ کے گانا گاؤ. تو میں نے پہلی بار گایا لگا جا پتن چنادا, اور انہوں نے وہ کیمرہ چلوا دیا لائٹ ڈال کے مجھ پہ, اور پہلا دن وہی تھا اداکاری اور گلوکاری کا. میڈم آج آپ شہرت کے جس مقام پر ہیں, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی آرٹسٹ بن جائیں گی؟ نہیں شبینہ, یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. انسان, میں سمجھتی ہوں مجھے گانے کا شروع سے شوق ہے. گانے کے لیے میں جب کچھ بھی نہیں جانتی تھی جی جی, تو گانا جانتی تھی. سر سے میری مس شروع سے ہے. اور جیسے پتہ نہیں, میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے بچپن سے گانے کے ساتھ کیوں اتنی وابستگی ہے میری روح کو. اوڑھنا بچھونا آپ کا سر ہے, پتہ نہیں کیوں, مجھے معلوم نہیں. میڈم آپ کو ملکہ ترنم کا خطاب ملا, یہ کس سن میں ملا, کس نے دیا تھا آپ کو؟ میری شادی ہوئی بامبے میں جی. یہ میں نے پکچر میں کام کیا تھا زینت میں جی. اس وقت میں نے گایا تھا بلبلو مت رو یہاں. تو مجھے اس کا ملکہ ترنم کا خطاب وہاں پر اس پکچر میں بھی مجھے ایکٹنگ کا بھی انعام ملا تھا. اچھا, یہ خطاب آپ کو جب ملا تھا؟ جی اس گانے پر. جی ہاں. اچھا, آپ میڈم اداکاری سے خاصی مطلب طویل عرصے تک وابستہ رہیں, پھر آپ نے ترک کیوں کی اداکاری؟ ایک وقت ایسا آتا میں نے شادی کی اعجاز درانی صاحب سے. جی, یہ جن میری بیٹیاں جو آپ دیکھ جی جی بیٹھی ہیں تو جی ہاں 22 برس پیشتر. جی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں مجھے اس وقت کام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اور جیسا کہ آرٹسٹ کو ہونا چاہیے, سلم ہو گئی اور ایکٹنگ بہت اچھی کرنے لگی. لاسٹ پکچریں میری کوئل اور مرزا غالب ہیں جی, جو لوگوں نے دیکھی ہیں, اور اس وقت میں نے کام چھوڑ دیا. میں نے محسوس کیا کہ بیک وقت فلم میں کام اور
شادی، دو چیزیں نہیں چل سکتی. گھر کو وقت نہیں دے سکتے زیادہ، صبح جانا شام کو آنا، تو پھر میں نے گانا میں چھوڑ نہیں سکتی تھی. تو وہ مان گئے اعجاز صاحب کہ اچھا آپ گانا نہ چھوڑے، گاتی رہے مگر فلم کا کام چھوڑ دیں. اچھا اچھا. اور وہ پٹھان ہے، انہیں غیرت بھی تھی کہ بھئی کام نہ کرو کیونکہ ہیروئن کو اکثر گلے لگنا پڑتا ہے. تو کہتے تھے بھی کام نہیں کرنا فلم میں، ہم کریں گے تم نہ کرو. ہم نے کہا اچھا جی آپ لگتے رہے، ہم برداشت کریں. اچھا مادام، آپ نے تو پاکستان کے ہمارے سبھی ذہین موسیقاروں کی طرزیں گائی ہیں، آپ کی کوئی ذاتی پسند ہے؟ کس سلسلے میں ذاتی پسند؟ آپ کی پسندیدہ موسیقار سے میری مراد. موسیقار سبھی اچھے ہیں جی، یہ تو کوئی ایسا سوال نہیں جو میں موسیقار ایک کا کہہ دوں، سبھی اچھے ہیں. اچھا میڈم، ابھی جو آپ نے تازہ تر گیت غزلیں ہم لوگوں کو دیے ہیں، ان میں سے آپ کا ایک نغمہ ہے سر سنگیت کی جوگن بن کے. جی ہاں، تو یہ عبداللہ صاحب کا ہے. اچھا، یہ ٹیون عبداللہ صاحب کی ہے. آپ فرمائیں تو ہم یہ سنوائیں. ہاں ہاں، مجھے بھی بہت پسند ہے. مادام، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی موسیقار جب طرز سناتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی انہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ایسا ہوتا ہے نہ معلوم مجھے کیوں بہت جلدی ٹیون یاد ہو جاتی. بس حساب کتاب اور یہ سمجھ لیجئے کوئی بزنس کی بات ہو تو بڑی کن ذہن ہوں. اچھا. کچھ نہیں سمجھ میں آتا. بخدا یقین کیجئے کوئی حساب کتاب ایسا ہو کہ جس میں پیسہ انوالو ہو یا بزنس ہو، وہ میرے مہینوں سالوں سمجھ میں نہیں آیا. مگر یہ گانا تو ایک منٹ سے دوسرے منٹ پتہ نہیں کیوں مجھے یاد ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسا میں نے پہلے گایا ہوا ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ ماشاءاللہ آپ نے گایا بھی اتنا ہے کہ ظاہر اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. نہیں ایسی تو نہیں. اچھا میڈم، گانے کے ساتھ ایکسپریشن بہت ضروری ہوتا ہے، اور آپ کے گانے کی خصوصیت ہے کہ آپ اس کو بڑے بھرپور ادائیگی کے ساتھ گاتی ہیں. تو یہ اضافہ آپ اپنی طرف سے کرتی ہیں یا جو موسیقار صاحب بناتے ہیں طرز وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ کو؟ یہ بھی اللہ کی دین ہی سمجھیے. کیوں کہ جو بناتے ہیں یقیناً وہ کچھ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہوں گے، مگر آرٹسٹ میں بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے شبینہ کہ وہ اپنے آپ کو اس میں سما دے، اس کے الفاظ کو سوچے، اس دھن کا موڈ دیکھے، اس راگ کے اتار چڑھاؤ کو پہچانے، اور پھر اپنے آپ کو اس میں سما کے سوچے کہ جس لڑکی پہ یہ وقت یا یہ گھڑی گزر رہی ہے وہ کیسے اس کو محسوس کرے گی. تو خود بخود آپ اسی جذبات میں گائیں گی. مادام، گانے میں تفریح طبع کے علاوہ فن کی بھی خاصی بھرپور جھلک ہوتی. فلمی گانے میں آپ کو فنکارانہ استادی دکھانے کا کتنا موقع ملتا ہے؟ دیکھیے، کلاسیکل کی جیسے میں نے تعلیم پائی شروع سے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو ہم لوگ نہیں پوری کلاسیکل کی اس پہ خوبیاں دکھا سکتے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کی تعلیم کلاسیکل صحیح ہوئی ہے اور بنیاد پختہ ہے تو یہ جو نیم کلاسیکل اور فلمی گانے اور یہ سب ٹھومریاں غزلیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ بنیاد پکی ہو جانی چاہیے نا. تو پھر آپ چاہے جتنی منزلیں اس پہ بنا لیں، اور اگر بنیاد صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مادام، آپ نے ایک غزل گائی تھی، آشیانے کی بات کرتے ہو، بہت ڈوب کے گائی ہوئی چیز. آپ کو پسند ہے ذاتی؟ بہت پسند ہے. اور وہ تو ٹیون بھی 1 منٹ میں بنی تھی. اچھا. میں کویت قطر میں اسٹیج پہ تھی تو مجھے لکھ کر یہ غزل آئی پبلک میں سے، تو وہیں بنا دی گئی، اور تصدق صاحب میرے ساتھ تھے اسٹیج پہ. انہوں نے دھن چھیڑی اور ذرا سا مجھے آسرا دیا کہ یوں کہیے. دیکھا جائے تو انہی کی دھن ہے، مگر وہ اس وقت فی البدی یوں گا دینا بڑا کام تھا. اور مجھے غزل پسند آ گئی اسٹیج پہ ہی پڑھ کے کہ بہت خوبصورت غزل ہے. پھر میں نے وہیں پبلک کو سنائی، اور بعد میں میں اسی ٹیون پہ پکی ہو گئی کہ یہ ٹیون تو بہت اچھی ہے. اچھا میڈم، آپ نے فلم کے لیے خاصے عرصے تک گایا، زیادہ تو آپ نے فلم کے لیے گایا، اب کچھ عرصے سے آپ غیر فلمی کو بھی نواز رہی ہیں، تو آپ کو خود زیادہ لطف کس میں آیا؟ اتنے عرصے آپ نے فلم کے لیے بھی گایا تو غزل بھی اب گا رہی ہیں، اب کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، غزلوں میں بہت مزہ آتا ہے. اور میں غزلیں میں اس لیے بھی گا رہی ہوں
اور میں نے اپنے پروگرام میں ٹی وی کے پروگراموں میں غزلیں زیادہ گائی ہیں جو نظر بھائی نے بنائی، اور ایک آدھ میں نے بھی بنائی ہے جس پہ میں نہیں پسند کرتی کہ اپنا نام دوں، تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں غزلوں کو، اور خاص کر جو نظر بھائی نے اب یہ اس کا غزل کا ٹرینڈ بدل دیا ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے، ورنہ یوں محسوس ہوتا تھا، خیر مہندی حسن تو صدیوں ایسے پیدا نہیں ہوتے سر والے لوگ، ان کی تو غزل اناؤنس ہو تو دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے، مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی غزل اب اناؤنس ہوئی تو لگتا ہے کہ اب یہ جیسے ہمارے غلام علی ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے ہیں، تو یوں ہو جاتا ہے نا غزل شروع ہوئی تو اب یہ جی اللہ ہی اس غزل کو ختم کرے گا، تو غزل کا ایک ڈراؤنا سا اور بڑا بھیانک سا تصور جیسے پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ میں مہندی حسن یا غلام علی کے لیے نہیں کہہ رہی، ماشاءاللہ یہ تو بڑے فنکار لوگ ہیں، مگر جہاں تک یہ ہے کہ میں نے چاہا ہے کہ غزل کا ایک نیا روپ دنیا کو دکھایا جائے، پبلک کو، جو کوشش کر رہی ہوں، تھوڑا سا میں نے کیا بھی ہے، اور انشاءاللہ میرے لانگ پلے ریکارڈ بن رہے ہیں، ان میں انشاءاللہ اور پیش کروں گی، اور اس لیے مجھے غزلوں سے بہت رغبت ہے کہ اس میں نئے انداز کے بول آتے ہیں جس کو پبلک انجوائے کرے۔ جی ہاں، شاعری کا ایک بڑا مفہوم ملتا ہے۔ اچھا میڈم، کبھی یہ ہوا کہ آپ نے تو خیر جو کچھ گایا ہے وہ سبھی اچھا ہے، کوئی گانا جو آپ کی اپنے جی کو لگا ہو ٹھا کر کے، تو وہ کسی دوسری ہیروئن پر پکچرائز ہو؟ گانا بھی گایا تھا میں نے، سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے، تو وہ کسی دوسری ہیروئن پہ جب آپ پکچرائز کیا ہوا دیکھتی ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ خود آپ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اس کی جگہ؟ دیکھیے گانے کو پکچرائز کرانا میرے لیے تو آسان ہے کیونکہ میں نے گایا ہوتا ہے اور مجھے اس کے جذبات کا پورا احساس ہوتا ہے، مگر جو لڑکی جس پہ پکچرائز ہوتا ہے پتہ نہیں اگر تو وہ ایکسپریشن لیس فیس رکھیں تو ضرور مجھے دکھ ہوتا۔ میرا گانا ہماری سبیحہ خانم اللہ انہیں زندگی دے، جسے ہم پیار سے بلو کہا کرتے ہیں، آج کافی سالوں سے وہ مجھے بہت پیاری ہیں، وہ مجھ پر گانا، وہ میرا گانا جو اپنے آپ پہ پکچرائز کراتی تھی بے حد خوبصورت، میں مطمئن ہو جاتی تھی، مگر اس کے بعد بہت کم ایسا وقت آیا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ بھی میرا گانا کسی لڑکی پہ ٹھیک پکچرائز ہوا، کیونکہ جو میں چاہتی ہوں وہ اتنے ڈوب کر اس میں نہیں، فیس پہ ایکسپریشن نہیں لاتی۔ آپ کو یقینی دکھ ہوتا ہوگا؟ ہاں بہت دکھ ہوتا ہے، ساری محنت سے گاتی ہیں ویسے سب ہیروئنیں ضرور میرے پیچھے تو پڑ جائیں گی کہ میرا کڑی پٹھا بان آ گئی تو پتر من مروائے تھے میرا بیڑا کر کے جانا شبینہ نے۔ اچھا میڈم یہ فرمائیے کیا چاہتی ہو، پہلے یہ بتاؤ، سارے میوزک ڈائریکٹروں کو مجھ سے ناراض کرنا چاہتی؟ نہیں میڈم، میں یہ چاہتی ہوں کہ ساری غلط فہمیاں خدا کرے میرے انٹرویو کے ذریعے سے دور ہو جائیں۔ میں دیکھیے سب کو پیار کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے فن میں اور ترقی ہو، اگر لڑکیاں کام کرتی ہیں تو ان میں اور جذبہ پیدا ہو کہ وہ اچھا کریں، اگر سنگر آتے ہیں تو اللہ کرے لڑکے لڑکیاں اور شوق پیدا کریں کہ وہ اس کو بڑھائیں، اس علم کو، نہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اب ہمارے 10 گانے ہٹ ہو گئے اور بس جی اب ہمیں زندگی میں سب کچھ مل گیا۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں گانے ہٹ کیے، مگر آج تک یقین کرو شبینہ میں اپنے فن سے مطمئن نہیں، میں یہی چاہتی ہوں یا اللہ تو میری عزت رکھ اور میں اس سے اچھا گانے کی کوشش کروں۔ میڈم اسی سے میرے ذہن میں اس وقت کی بات آئی، آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں نے آپ پہ یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نئے آنے والوں کو گانے نہیں دیتی۔ اچھا، کس کا آنا میں نے بند کر دیا؟ ذرا بیان تو کر دیجیے۔ ہاں، یہ اس کی بھی وضاحت آپ لوگوں آپ یہاں کے سنگروں سے پوچھیے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے دیکھیے مہناز ہیں، مجھے بہت پیار کرتی ہیں، بلکہ کہتی ہیں میں آپ کی پہلی شاگرد، آپ میری استاد ہیں، میں پہلی شاگردوں میں سے ہوں، اور میں نہ شاگردی کرواتی ہوں نہ مجھے شوق ہے کہ لوگ میرے شاگرد بنے، میرے پاس اپنا ہی وقت نہیں، میرے بچوں کے لیے میرے پاس اتنا میں وقت نکالتی ہوں گھر کے لیے، جیسا آپ دیکھ رہی ہیں بالکل میں گھریلو عورت ہوں اور مجھے گھر کی دیواروں سے پیار ہے، اپنے بچوں سے پیار ہے، میں بالکل تصنع پسند نہیں،
نہ مجھے تسنو پسند لوگ نہ مجھے تسنو والے لوگ پسند ہیں۔ مادام آپ نے بھی اپنے گھر کی بچوں کی بات کی، آپ کی زندگی میں بہت سی وابستگیاں نظر آتی ہیں، آپ نے بہت سے عشق کیے ہیں، پہلا عشق آپ کا اپنے وطن سے ہے جس کا ثبوت آپ کے وہ قومی نغمے ہیں جسے آج سارا وطن گاتا ہے، دوسرا عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیا ہے جس کا ثبوت آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہے، تیسرا عشق آپ نے اپنے فن سے کیا ہے جس کا ثبوت آپ کے لاکھوں نغمے ہیں، چوتھا عشق آپ کا اپنی شخصیت سے ہے۔ تو میں ان تمام پر بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے۔ پہلے ہی فرمائے مادام کہ آپ نے 65 کی جنگ میں قومی نغمے جب ریکارڈ کرا، اس وقت آپ کی بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، اور کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ انہیں تنہا گھر پہ چھوڑ جاتی تھیں، اور اس وقت آپ نے کس لگن سے ریکارڈنگز کرائی ہیں، کچھ اس کے بارے میں آپ تفصیلاً ذرا سا فرمائیں۔ وہ تو ایک وقت ایسا تھا شبینہ کہ آپ نے عجیب ہی ایک موضوع چھیڑ دیا۔ اس وقت آپ جانتی ہیں جیسے کہ میں ایک ماں ہوں اور بہت اچھی ماں ہوں، تو میں سمجھتی تھی جتنے بھی معاذ جنگ پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے اپنے بیٹے ہیں اور میری اولاد ہیں، تو نہ میں اندھیرا دیکھتی تھی نہ سویرا دیکھتی تھی، بس یہی دھن تھی کہ میں بس ریڈیو اسٹیشن پہ بیٹھی رہوں، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے سب دھنیں میری ہیں۔ اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے، پہلے میں روتی رہتی تھی، پھر میں گاتی تھی، وہاں ڈھونڈے سے کوئی میوزیشین نہیں ملتے تھے، چند ایک لوگ تھے گنتی کے جنہیں میں گن سکتی ہوں انگلیوں پہ، محمد علی منو جنہوں نے ابھی بھی ٹیلی ویژن پہ بھی گانے دیے ہیں، اور صابر ہمارے جو طبلہ نواز تھے، یا سارنگی نواز تھے، نام لیجئے نا، ناظم صاحب، جی ہاں سارنگی پہ وہ تھے، گنتی کے لوگ۔ سنگتور پہ تھے ایک مبارک جو میں نے انہیں ریڈیو اسٹیشن پہ میں پہلی بار لائی، اور سنگتور میرا خیال اس سے پہلے ریڈیو اسٹیشن پہ بھی کسی نے بجایا ہی نہیں تھا، متعارف ہی میں نے کروایا۔ اور بس اسی طرح دیکھ لیجئے آرٹسٹ بھی میرا خیال ان دنوں میں کوئی بھی نہیں تھے سوائے میرے، میں ہی آتی تھی اور دن رات صبح سے رات تک گاتی رہتی تھی پاگلوں کی طرح، پہلے روتی تھی پھر گاتی تھی، کمال ہی وہ دن تھے۔ اور ساری دھنیں یہ پتر ہٹانتے نہیں وکدے، میرے ڈھول سپاہیا، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، اور اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ وطن کے سجیلے جوانوں بھی اس سے 6 مہینے پہلے ریکارڈ ہوا تھا، جو شہریار صاحب کی دھن تھی، یہ میری دھن نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا یہ ترانہ گوایا مجھ سے کہ اللہ نے ان کی سن لی، اور 6 مہینے بعد ہی وار ہو گئی ایسی انہوں نے وہ خیر ان دنوں میں اس سے 6 مہینے پہلے انہوں نے گوایا مجھے، اس کے بعد وار ہوئی اور میں تنہا، اور میری 3 بیٹیاں تنہا تھیں، 3 بیٹیاں جن میں ایک 2 سال کی تھی، ایک 3 سال کی، اور ایک 10 برس کی، یہ ہما میری بیٹی جو آپ نے دیکھی ہے، یہ 10 برس والی بیٹی ان 2 بیٹیوں کو سنبھالتی تھی، اور میں صبح جاتی تھی 9 بجے اور رات کو 9-10 بجے ریکارڈ کرا کے، نہیں ہاں ایک میرا سونا شہر قصور نہیں، اور اس میں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ ساری دھنیں میری ہیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی میں نے گایا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، یہ بھی، یہ ساری دھنیں میری ہیں جی۔ تو اسی طرح وہ جذبہ ہی کچھ ایسا تھا۔ یہ فرمائیے کہ بچے آپ کے ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ میرے خیر سے 2 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ چاہتی کسے زیادہ ہیں؟ اب میں آپ کے بچوں میں لڑائی کراؤں؟ سب بچیاں مجھ سے لڑتی ہیں کہ آپ بڑے بھیا کو چاہتی ہیں، اکبر بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہیں جنہیں آپ ابھی ملی ہیں، جی جی، تو وہ کہتی رہتی ہیں بس اب بھیا جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ مان جاتی ہیں۔ میں بارہا سوچ چکی کہ یہ لڑکا جب آتا ہے میں محسوس کرتی ہوں میں باتیں بھول جاتی ہوں، جب اکبر کو دیکھتی ہوں نا، کئی کام باقی ہوتے ہیں کہ اکبر میں یہ کام کرنا ہے، ان کے ٹیلی فون کرتی ہوں جلدی آؤ بھاگے آؤ، میں یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو جب وہ آتے ہیں میں 6 کام بتانے ہوں تو 2 یاد رہتے ہیں، بھول ہی جاتی ہوں، اور پھر وہ گپے شپے کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر فون کرتی ہوں ارے میاں یہ بھی رہ گیا، کہتے ماں جان آپ پہلے تو بتاتی نہیں۔ وہ میں نے کہا نا کہ عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیے ہیں واقعی، یہ عشق صحیح ہے بی بی، باقی تو کچھ بھی نہیں ملتا دنیا۔ مادام کچھ اندازہ ہے کتنے نغمے گا لیے ہوں گے؟ شبینہ ہزاروں کی تعداد میں گئے، یاد بھی نہیں۔ آپ اتنی مصروف آرٹسٹ ہیں اور گھر بھی ہے آپ کا،
آپ کی میں نے شخصیت کی بات کی تھی، جو اتنی دلکش شخصیت ہے آپ کی، اس کا کچھ راز بتائیں. دلکش کیا مطلب؟ اتنی خوبصورت شخصیت آپ کی. کتنا وقت دیتی ہیں اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو یہ میرے بچوں سے پوچھیے. یہ چھوٹی بیٹی میرے پاس بیٹھی، جو ان سے پوچھیے میں کیا کرتی ہوں. آئیے بیٹے ذرا میں تو جیسے سو جاؤں ویسے ہی سو جاؤں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں رات کو پتہ نہیں کتنا منہ کو صاف کرتی ہوں گی اور اللہ جانے کیا کیا لگاتی ہوں گی. یہ میری بچی میرے ساتھ رہتی ہے. میں تو میں پہلے عرض کر چکی ہوں، یہ سب خدا داد چیزیں ہوتی ہیں، ان سے کچھ آپ کی ذاتی کوئی کاوش نہیں ہے. نہیں ذاتی کاوش کی بھی جائے نا تو آپ بدل نہیں سکتی ہیں اپنی حیت کو، اپنی چہرے کی جو آپ پہ. میرا خیال ہے سب سے، ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. سب سے اچھی بات ہے اپنے چہرے کو پر رونق رکھنے کے لیے، ینگ دکھنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے، کہ آپ اپنے ضمیر کی ملامت نہ لیں. واہ کیا میڈم، جب ضمیر کی لعنت پڑے گی تو کسی کا بھی چہرہ جو ہے وہ پر رونق چہرہ نہیں رہتا، وہ ایک ملامت کا وہ منبع سے بن جاتا ہے. دیکھیے جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا وقت دے اور آپ نیکی کر گزریں تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ میں خون پیدا ہو رہا ہے. واہ میڈم. تو میں سمجھتی ہوں جہاں تک اگر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکی شبینہ، میں نے کسی کا برا بھی نہیں کیا. بے شک. تو میرا خیال ہے دس از دا ریزن آف گڈ لکنگ ہونے کا. بڑے شوق سے میں لکھی. جانی آپ بتا دیجئے. میری ممی اچھا ساری ہنڈیا میں سب چیزیں ڈال دیتی ہیں، پھر ہم سیکھتے. تو میں بتا رہی تھی. بتا 1 منٹ ذرا. بیٹا آپ مادام آپ کی صاحبزادی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں چھوٹی، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ چہرے پہ کیا لگاتی ہیں رنگ. آپ نہیں بتا رہی ہیں. ہاں بیٹا نازیہ. رات کو تو کچھ نہیں لگاتی، منہ بھی نہیں دھوتی رات کو سوتے سے پہلے. ایسے سو جاتی ہیں؟ ہاں صبح اٹھ کے بس سوتی. ابھی تو آپ کہہ رہی تھی مما ہلدی لگاتی ہیں. نمک مرچ بھی لگا لیتی ہے. اچھا کھانا کس کے ہاتھ کا پکا کھاتی ہیں؟ ممی زیادہ تر پکاتی ہیں. ممی پکاتی ہیں. آپ کو کچھ آتا ہے پکانا؟ ممی نے بھجیا سکھائی. بھجیا سکھائی ہے. اور کیا کیا آتا ہے؟ قیمہ سیکھا تھا، بھول گیا. اور اپنے کپڑے اپنے خود ٹھیک کرتی ہیں، بستر اپنا کمرہ؟ کمرہ تو میرے ممی کے ساتھ ہی ہے. اچھا. تو اسکول سے آنے کے بعد ٹھیک کرتی ہوں کیونکہ ممی دیر سے اٹھتی ہے. چھوٹی بیٹی ہوئی نا. اچھا بیٹا شکریہ. مادام اب یہ فرمائے ذرا سا، کچھ آتے ہیں شعر و شاعری پہ. آپ نے تو بڑے سلیکٹیو کلام گائے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اس میں آپ کی بڑی اعلیٰ پسند ہوگی، جیسا آپ کا ذوق ہے. آپ نے پڑھا کچھ اپنے دیس کے شاعروں کو؟ ہاں مجھے شعر و شاعری سے بس شوق ہے، شکر الحمدللہ. مجھے سمجھ ہے، شعر سوچ سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں، گا سکتی ہوں. اتنا آپ کے پسندیدہ شاعر؟ نہیں کم نہیں ہے، بہت ہے. میڈم ہم بات کر رہے تھے شاعری کی، تو پڑھتی ہیں کبھی فرصت ملتی ہے تو شاعری؟ فرصت کم ملتی ہے. ظاہر ہے وہ تو آپ کی مصروفیت سے ظاہر ہے. اچھا میڈم یہ فرمائیے کہ موسیقار جب کوئی دھن بناتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک فریم ہوتا ہے. آپ کے گلے میں قدرت نے تو بہت موتی رکھے ہیں سچے. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی موسیقار نے آپ کو کوئی طرز دی ہو، ان کے ذہن میں جو چیز ہو آپ اپنے گلے سے وہ جگہیں نہ لگا پائی ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ آج تک تو نہیں ہوا، اللہ کی مہربانی رہی ہمیشہ. اچھا کبھی نہیں ہوا. اچھا کوئی نغمہ ایسا جو آپ کو خود گانے میں مشکل لگا ہو؟ میں وہی عرض کروں گی نا، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر. مجھے کبھی کوئی گانا مشکل نہیں لگا. اچھا یہیں پر کوئی آپ اپنی غزل کو نغمہ فرمائیں جو ہم آپ کی طرف سے سنوائیں. یہ مجھے غزلیں جو ابھی میں نے ٹی وی پہ گائی ہیں بہت پسند ہیں. جب سے یہ جانے حزیں وقف آلام ہوئی، یہ بھی میں نے گائی تھی نا. جب سے یہ جانے حزیں وقف آلام ہوئی، وہ ساعت کیسے کیسے بدنام ہوئی، یہ بھی مجھے پسند ہے. اور یہ دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم، ضیاء جالندری صاحب نے جو لکھی. پہلی تو ترمذی صاحب کی ہے نا، جی 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 رضی ترمذی صاحب کی. دوسری یہ ہے دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم، اور سہے غم دور ہی دور. یہ بھی. اور پچھلی دفعہ اور پروگراموں میں میں نے غزلیں گائیں.
نہیں چھوڑا تم نے ساتھ ہمارا جواب دو، یہ بھی اچھی تھی. اور غزل میں نے تو غزلیں بے شمار گا ڈالی ہیں ان پروگراموں میں. ہاں، کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، استاد قمر جلالوی کی. اور ایک اور تھی ان کی گائی قمر جلالوی کی، مجھے سو ذہن میں نہیں آ رہی. کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، نہیں ایک اور گائی یہ ہے آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا، اس کی بھی بڑی خوبصورت دھن ہے. یہ ہم آپ کی طرف سے مادام سنواتے ہیں. میڈم جب آپ باہر کے ملکوں میں تشریف لے جاتی ہیں فنکشن کرنے، تو آپ کی شخصیت اس وقت ملک کے سفیر کسی ہوتی ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ مادام نور جہاں باہر کے ملک فلاں گئیں تو انہوں نے وہاں عین وقت پر گانے سے انکار کر دیا. یہ سب گپ ہے، ایسے فضول فنکشن خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. نہیں ایسی باتیں کرتی. یہ تو میرا خیال ہے ٹی وی پہ میرا پہلا پروگرام جو آیا تھا یادش بخیر، اس میں بھی دلدار بھٹی صاحب نے سوال کیا، جو میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سارے عوام کو پتہ چل گیا کہ دعوت پہ بلایا اور ٹکٹس بیچ دی ہیں اور گانے کے لیے. اس میں میرے ملک کا بھی نام تباہ ہوتا تھا. لہٰذا میں اپنے ایک اصول کی مالک ہوں، اور میں کسی قیمت پر اپنے اصول نہ بیچتی ہوں اور نہ اپنے فرائض کو بھولتی ہوں. میں باہر جاتی ہوں، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک سفیر جیسی میری اس وقت پوزیشن ہوتی ہے، تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ میں چند لوگ یہ ضرور میں کہوں گی کہ باہر ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے بے عزت کیا جائے یا اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں حرکتیں. مثلا ٹورانٹو میں مجھ سے ٹورانٹو ہی میں کہنا ہے. ہاں جی ایک سیکنڈ بیٹے ٹھہر جائے. ٹورانٹو میں میں نے شو کیا اور ملنے والے تھے، اور میرے جو اسپانسر تھے انہوں نے چیک ان کا قبول نہ کیا. لہٰذا میں نے اپنی ذمہ داری پہ کافی قیمت کا وہ چیک تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ چیک لے لیں، میں اس کی ذمہ دار ہوں، یہ لوگ آپ کو پے کر دیں گے. اور شو کر دیا گیا. دوسرے دن ان لوگوں نے میری یہ عزت رکھی کہ اسٹاپ پیمنٹ کروا دی. تو ایسے ایسے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں نا. باہر ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسے تو نہیں ہوتے، مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور جن کے ساتھ ایسے تنازع ہو جائیں پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا، بدنامیاں جھوٹ موٹ کی کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی ذہنی حالت ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے. باعثیت انسان کی مادام آپ نے دکھ اور سکھ دونوں طرح کی فصلیں کاٹی ہیں. آپ دکھ زیادہ کرتے ہیں. دکھ آپ ویسے ہمیشہ ہنستی رہی ہیں، خدا نخواستہ کوئی رنج ملے تو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ اللہ نہ کرے، شکر ہے خدا کا. میں اپنے اللہ کو بہت قریب محسوس کرتی ہوں، اور اس کی اتنی کرم نوازی ہے مجھ پر کہ میں یہ سوچتی ہوں میں اس لائق نہیں تھی جتنا اس کا مجھ پر رحم ہے، کرم ہے. اس نے اتنا نوازا ہے مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ میں بے حد خوش نصیب ہوں. سب سے بڑی بات دیکھیے، مجھے اللہ نے بچے دیے، اور اللہ ان کی زندگی کرے اور ان کی خوشیاں دکھائیں. میرے بچے بڑے نیک ہیں، میرے قابو میں ہیں، میری عزت کرتے ہیں. یہی سب سے بڑی دولت ہے. اور کیا ہوتا ہے زندگی؟ اور اللہ نے سب کچھ دیا، عزت دی، نام دیا. یہ تو اور بات ہے نا، حاسد جلیں تو اس کا میں اپنے دل پہ اثر نہیں لیتی. میں سمجھتی ہوں کہ برے کو کون برا کہے گا؟ آپ اچھی ہیں تو کوئی برا کہے گا نا. بہت بڑی یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے. بڑی بات کی آپ. تو اپنے پھر وہی بات آتی ہے، میرے ضمیر کی ملامت نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ میں ایسی نہیں ہوں جو میرے حاسد کہتے ہیں. میں وہی ہوں جو میں ہوں، اور جس پر میرے ضمیر نے مجھے ہمیشہ مطمئن رکھا. میں اپنے اللہ کی مہربانی سے کسی سے شرمندہ نہیں. مادام ایک غزل میں اور سنوانا چاہ رہی ہوں آپ کی جانب سے. دیار دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا، وہ شکل تو دکھا گیا. آپ کو پسند ہے یہ؟ ہاں جی مجھے پسند ہے. اجازت ہے سنواؤں؟ جی جی ضرور. مادام آپ کی صاحبزادیاں ماشاءاللہ حسن تو اللہ نے بے پناہ دیا ہے انہیں، گلا دیا کچھ. یہ میری جو ابھی بچی، آج میں بہت خوش ہوں جس کا ذکر کیا. جی جی لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا. آج میری یہ بچی سینئر کیمبرج میں فرسٹ آئی ہے نا. جب بھی آپ آج رزلٹ اس کا آیا. میں بڑی خوش ہوں، اور
तभी आप इससे पूछ रही थी कि आज आप बहुत खुश हैं। यही जो गई हैं। जी, जी। इसको बहुत शौक है, बेपनाह गाने का शौक है। इसकी आवाज़ भी अच्छी है, मगर जैसा कि आज तक उन्हें वक्त नहीं मिला, और वो मरी में कॉन्वेंट जीसस एंड मेरी में तीनों मेरी बेटियां पढ़ती थी। जी जी। तो बड़ी ने पिछले साल किया सीनियर कैम्ब्रिज, और उससे छोटी ने अब किया। लिहाजा ये जो सबसे छोटी हैं, जो आपसे मेरे राज बता रही थी कि मैं हल्दी मिर्च मलती हूँ रात को मुंह पे, आपने कहा हल्दी मलती है, दोनों ने नमक मिर्च भी साथ मिला दी क्योंकि ये मेरे साथ सोती हैं, लिहाजा इन्हें मेरे सब राज का पता है कि मैं हल्दी मिर्ची रात को लगा के वो खुद भी हैरान होती हैं, कहती मम्मी सब तो कहते हैं कि आप इतनी खूबसूरत लगती हैं और आप पता नहीं क्या क्या लगाती हैं मुंह पे। मामा मुंह तो धो लीजिए या क्रीम। अक्सर यकीन कीजिए मैं सो रही होती हूँ तो ये मेरी बच्चियाँ क्लींजिंग क्रीम लगा के मेरा मुंह साफ करती हैं कि स्किन ना खराब हो। मगर अल्लाह का करम है, मेरे शुरू से ही ठीक है, कुछ सारी दया कुदरत की तरफ से आपको सब है मिली है। मैडम, रंग आपकी पसंद का? मेरी पसंद के सब हल्के रंग पसंद है मुझे। ग्रे रंग मुझे, जैसा पहने हुए हैं आप? पहने लाइट ग्रे, जिसे कह लीजिए सिल्वर ग्रे, और हल्का गुलाबी, हल्का ये जो लेमन कहना चाहिए, जो मेरे लास्ट प्रोग्राम में मैंने लास्ट में पहना है। हल्का गुलाबी भी मुझे पसंद है, या बिल्कुल पहनना हो तो स्याह मुझे पसंद है। वाइट लोग कहते हैं मुझे सूट करता है, मुझे भी पसंद है बस, मगर मैं ज़्यादा नहीं पहनती कि मैं बुरी ना लगूं, क्योंकि सफ़ेद बहुत खूबसूरत लोगों को पहनना चाहिए। आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं कि मैं बताऊं आपको कि आप कितनी खूबसूरत हैं। आपकी नज़रों का हसन है। मैडम, नाम की शख्सियत पे बहुत असरात होते हैं। नूरजहां आपका नाम, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी शख्सियत पे बहुत सूट किया है। आपका कुछ बिलीव है इस पे? हाँ, सुना है कि नाम का असर होता है, मगर मैं तो समझती हूँ फिर वही बात आती है कि अपने खुदा के हाथ में है सब कुछ। नाम को हसीन बनाना, किस्मत को हसीन बना देना, सब उसी का काम है। आपने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खातिर ज़्यादा गुजारी है, कभी ये एहसास हुआ आपको? मैं इसी में खुश हूँ। मैं समझती हूँ इंसान को क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अपने लिए गुजारे, सिर्फ अपने से ही। मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हों। लोगों के लिए जीना, अब तो दिन ब दिन कह लीजिए कि मेरा इतना जी चाहता है मैं जो भी कुछ करूं लोगों के लिए करूं, सारा दिन सुबह से शाम तक। यकीन करें शबीना, अब तो और भी ज़िंदगी मेरी इस तरफ हो गई है कि मैं सोचती रहती हूँ कि किसके लिए क्या करूँ, पराए लोगों के लिए भी सोचती रहती हूँ और कर गुजरती हूँ, यही प्लान बनाती रहती हूँ। अभी जब हम परसों आए थे दोपहर को आपके यहाँ, तो एक खातून से मुलाकात हुई थी, आपकी गेट पे बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप किस लिए आई, तो उन्होंने कहा जी मैडम ने वादा किया है कि वो मेरी बेटी के लिए जहेज़ देंगी, तो कुछ पैसा देंगी। तो वो जहाँ से अंदाज़ा हुआ आपकी मोहब्बत का कि आप न सिर्फ अपने फ़न से लोगों को प्यार दे रही हैं बल्कि इस तरह से भी। मैडम, खाना खुद पकाती हैं आप? मुझे बहुत शौक़ है पकाने का और खिलाने का, सिर्फ पकाने खाने का नहीं। अच्छा। मैं यही चाहती हूँ जब लोग खाएं मेरी टेबल पे, मेरे बच्चे खाएं। और इन लोगों की भी आदतें कुछ बिगड़ गई मेरे बच्चों की कि मेरे हाथ का पसंद करती हैं, तो मैं इनके लिए ज़रूर एक वक्त पकाती हूँ सुबह से। खानसामा भी फिर मतलब है ठीक रहता ना, सर पे नहीं चढ़ते ये लोग, और अगर इन्हीं पे रह जाएं तो फिर ये आए दिन धमकाते हैं कि लीजिए जी हम जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, खुद ही काम करना जी। खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। कभी मौका हुआ और तो? मेरे दोस्त बहन भाई बैठ के खाएं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं। मैडम, आप एक एकेडमी भी तो मौसीकी की कायम कर रही हैं, उसमें आप खुद सिखाएंगी? जी, उसके लिए मुझे कुछ वक्त पता मिल नहीं रहा, खासकर इन 3.25 महीनों में तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। 6 महीने से मैं टीवी के प्रोग्रामों में थी। मैं चाहती हूँ एकेडमी, इसलिए नहीं बनाना चाहती कि मुझे कुछ आता है, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कुछ आता है वो मैं बताऊँ लोगों को। और वो उस्ताद लोग जो अपने घरों में इस वक्त उनके पास फ़न का एक दरिया है, समंदर है,
مگر کوئی فیضیاب نہیں ہو رہا. وہ لوگ بیچارے غریب ہیں اور کیا پتہ راتوں کو بھوکے سو جاتے ہیں. مگر ایک تو فن بھی ہمارا رہ گیا اور دوسرے وہ لوگ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے کہ ان کے روزی لگ جائے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں بچے بچیاں ہیں وہ فیضیاب ہوں گے علم سے جو ان تک صحیح علم پہنچے گا. یہ اچھا آپ نے بہت اقدام کیا. میڈم آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہزاروں لوگوں کی آئیڈیل شخصیت ہے. آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت ہے؟ آئیڈیل سے کیا مراد؟ میں سمجھی نہیں. آپ کیا مراد ہے پسندیدہ؟ آپ ہزاروں پسندیدہ؟ لوگوں کی پسندیدہ شخصیت آپ ہیں. آپ کی پسندیدہ شخصیت اب اس وقت یا بچپن میں؟ بچپن میں بھی بتائیے اور ابھی بھی. ہاں بچپن میں تو میں نے ٹی وی پہ بھی کہا تھا کہ آئیڈیل تھی میری اور ابھی بھی وہ ہیں. میں انہیں بہت پیار کرتی ہوں. اللہ انہیں زندگی دے. مختار بی بی ہیں, بی بی مختار بیگم آغا حشر تھیں وہ, اور اللہ انہیں زندگی دے. ابھی وہ کراچی میں رہتی ہیں. جی ہاں. میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, بہت پیار کرتی ہوں, اور انہوں نے شروع سے ہی مجھے اپنی بچیوں کی طرح سمجھا ہے. میں چھوٹی سی تھی جب وہ گاتی تھیں اسٹیج پہ تو میں کہا کرتی تھی اور بڑی پیاری لگتی تھیں سفید ساڑی پہن کے زرق برق. تو میں بیٹھی سوچا کرتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہو کر میں بھی ایسے ساڑی پہن کے گایا کروں گی. وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتی تھی میں ویسی بن جاؤں. تو میں محسوس کرتی ہوں جب میں ٹی وی پہ آتی ہوں تو یقین جانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا خواب پورا ہوا. یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا تھا. مجھے لگتا ہے کہ میں وہ خواب واقعی پورا ہوا اور اسی انداز سے میں گاتی ہوں اور وہ میرے سب کانشیس میں ہے. میں جان کے نہیں ویسے کرتی مگر کیا کہنا چاہیے سب کانشیس یعنی دانستہ نہیں کو فالو نہیں کرتی نہ, بلکہ مگر غیر شعوری طور پہ میرے ذہن میں وہ بسی ہوئی اور ویسا ہوتا ہے مجھ سے. آپ جتنی حساس آرٹسٹ ہیں اسی اعتبار سے پوچھ رہی ہوں کہ موسم آپ کو کیسا اچھا لگتا ہے؟ موسم تو دیکھیے یہ ضروری تو نہیں کہ بہت سردی ہو تو اچھا ہو یا بہت کڑکڑاتی گرمی ہو تو اچھا ہے. موسم تو وہی اچھا ہے جب اللہ کی رحمت ہو اور آپ پہ خوشیاں اس کی طرف سے نازل ہوں. میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا موسم کوئی نہیں. اب ویسے آپ بڑی رنجیدہ اور غمگین ہوں اور بارش ہو رہی ہو اور آپ رو رہی ہوں فائدہ کیا ہو اس موسم کا. کہا جائے گا جی بڑا رومانٹک موسم ہے, مگر میں سمجھتی ہوں بڑا ہی منحوس موسم ہوگا اور اس سے بہتر موسم کوئی نہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو خوشیاں ہوں. کبھی تنہا بیٹھی ہوتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں؟ میں آپ حیران ہوں گی میں تنہا رہتی نہیں. ہاں وہ میں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا. ماشاءاللہ بچے بھی کھیلے رہتے ہیں. مشکل سے 3 بجے تو مجھے سونا ملتا ہے کیونکہ میری بیٹی ہما جی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی گھر ہے اللہ کا کرم ہے اسی کا دیا ہوا ہے. میں بچی میری ہما رہتی ہیں یا ان کو میں خود لے آئی ہوں ہارون میاں کو اپنے پاس کیونکہ تنہا تھی اور اتنا بڑا گھر تھا. چھوٹی 3 بیٹیاں وہاں پڑھتی تھیں لہٰذا انہیں میں ساتھ رکھتی ہوں. تو وہ لوگ 3 بجے جب تک رات کو ماشاءاللہ نمازی ہیں اور تہجد گزار ہیں تو وہ لوگ تو رات کو 3 بجے مجھے یہاں سے اٹھ جانے دیتے ہیں. یقین جانے نہیں ممی جانا نہیں ہے. تو کوئی بچیاں بھی بس اسی طرح رونق پہ بیٹھی رہتی ہوں. سو جاتی ہوں. صبح اٹھ کے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں وہیں سے فراغت نہیں ہوتی. شبینہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا. نہ جی نہ. میں سمجھتی ہوں کیا سوچنا, سوچ اتنی ہے کام اتنے ہیں کیا سوچنا ہے. اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے. گانے کا سوچنا چاہیے, ریکارڈنگ کا سوچتی ہوں, گھر کے کام کاج سوچتی ہوں پھر گھر کے کھانے کا سوچتی ہوں. بچیوں کو لانا ہے اسکول سے. 7 بجے بی بی کو چھوڑ کے آتی ہوں جو ابھی چلی گئی ہیں. ان کو اسکول چھوڑ کے آتی ہوں. خود ہی جاتی ہیں؟ بتائیے 3 بجے سونا 7 بجے جانا. نماز بھی پڑھتی ہوں صبح. پھر میں 2 گھنٹے سو جاتی ہوں. اس کے بعد اٹھ کے کھانا پکاتی ہوں. باقی یہ تو کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میڈم اس طرح سے اگر ریکارڈنگ پہ نہ ہو دن کو جانا تو 1:30 بجے اپنی دونوں بچیوں کو لاتی ہوں. تینوں بچیوں کو کالج سے.
اور اس کے بعد پھر ریکارڈنگ پر چلی جاتی ہیں؟ اگر 4 بجے ریکارڈنگ ہو، اگر صبح ریکارڈنگ ہو تو پھر کہہ دیتی ہوں ان کے ابو کو، وہ لے آتے ہیں۔ میڈم اس وقت جو فلم انڈسٹری پہ ایک فضا ہے، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے محسوس کی کہ یہ تعطل کیوں آیا ہے؟ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ اس شیڈ میں نہ لے جائیے، گورنمنٹ کی شیڈ میں نہ لے جائیں آپ اس کو۔ نہیں، گورنمنٹ کا تو اس میں قصور بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف نہیں میں نہیں، گورنمنٹ کا تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے گورنمنٹ نے جہاں تک، جیسے کوئی بچہ بڑا شریر ہو، شرارتیں کرے، اس کو ماں مارتی ہے، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے تو صرف یہی کیا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ پکچریں ایسی بننے لگ گئی تھیں جیسے کہ، جسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہن بھائی نہیں دیکھ سکتے اکٹھے بیٹھ کے، ایسا تھا۔ بالکل بالکل، جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں کہ باپ بیٹی اکٹھے نہیں دیکھ سکتے، بہن بھائی نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پکچریں اور بھی آتی ہیں، کچھ سبق آموز پکچریں ہوں نا، جو ہماری جنریشن کے لیے، آئندہ کے لیے سبق ہوں۔ چند ایک فلمیں میں نے پچھلے دنوں دیکھی، مجھے بہت پسند آئی۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو اگر وہ منہ زور ہوتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں، اور ڈسکو میں ڈانس بھی دکھایا ہے، اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں لڑکی کے۔ حالانکہ وہ دیکھیے ڈانس ایسا تھا جسے ہم فوش کہہ سکیں، مگر اس سے لڑکیاں یہ سبق لیتی ہیں کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے کہے بغیر یا آوارہ ہو کر باہر چلی جائے گی، اس کا اس طرح حال ہوگا تو لڑکی سہم جائے گی۔ تو اس طرح لوگ ایجوکیشن دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹے اس طرح نہیں کرنا۔ تو یہ سلسلہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب کوئی نہیں، اب اچھا وقت آیا ہے اور بڑی سنبھل کے پکچریں بنیں گی، بہت خوبصورت بنیں گی۔ کچھ عرصے کے لیے ہے یہ؟ ہاں، نہیں اب ٹھیک ہو گیا جو بھی تھا۔ گانے وغیرہ کی کیا؟ گانے وغیرہ پھر شروع ہو گئے۔ میں آج ریکارڈنگ کر کے آئی ہوں۔ آج آپ نے کس فلم کا کیا؟ بھیا فلم کا نام یاد نہیں، مگر بخشی وزیر نے اے ایم اسٹوڈیو میں نے گانا ریکارڈ کرا ہے۔ یہ پنجابی پکچر ہے، سرور پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، مجھے نام نہیں یاد اس کا۔ میڈم پنجابی دی گل آ گئی، کو 2-4 گلاں ذرا پنجابی چ سناتے ہو؟ میں پہلے حیران ہے کہ تسی اتنی اچھی پنجابی کیویں بولدے ہو؟ بس لاہور رہی ہیں میں بھی تے، اچھا، بس ایتھے ہی جمیا ہے۔ ہاں جی، تے بس بولے میں تے جی قصور دی ماجے دی جٹی کہہ لو۔ بچپن تو وہ کہندے نے مجھاں دیاں تاراں لے کے بچے جڑے پالدے نے انہاں چوں میں ہاں، اور ماپے ماں پیو نے پا دا پیڑا مکھن دا جدوں رڑک کے دودھ کڈنا، تے پھر مینوں مسی روٹی تے پراٹھا چھوٹے چھوٹے بنائے جاندے سن بچیاں واسطے۔ انہاں چ میری امی نے مینوں دے کے ایک پراٹھا تے ایڈا وڈا مکھن دا پیڑا تے لسی دے کے مینوں کہنا پوڑیاں دے تھلے نوری لک کے کھا لے، دوجے بھین بھرا سڑن گے کہ اینوں پیڑا وڈا دتا ہے۔ تے پھر میں لک کے روز کھانا، تے انہوں لوکی مینوں کہندے نے تیری شکل کیوں چنگی لگدی۔ ایک ماں پیو دیاں دعاواں انہاں دا کھوایا پیا، تیسرے اپنے ضمیر دیاں دعاواں، بڑی گل۔ انہاں دے بعد انسان دے منہ تے اللہ کولوں میں معافی منگنی ہے۔ کس طرح انسان دی شکل خراب ہو سکتی؟ ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو یہاں نہ کوئی التما کی کریم چلتی ہے، نہ کوئی میک اپ چلتا ہے، جب تک آپ کے ضمیر میں سے آپ کے لیے دعائیں نہ ہوں۔ واہ واہ، اور لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں۔ آپ بچے کی بات میڈم، یہ ابھی آپ کے صاحبزادے داماد صاحب آپ کے آئے تھے یہاں، ہارون رشید جی، تو کچھ ان کے بارے میں، کچھ آپ کی بیٹی ہما کے بارے میں؟ انہیں گانے کا بہت شوق ہے ماشاءاللہ۔ ہارون کی آواز بہت خوبصورت آواز ہے اور گانے کے عاشق ہیں۔ یہ تو جولر ہے نا؟ جی جی، ہاں، یہ فلم میں بھی کام کر چکے عقیل۔ جی جی، تو میں نے کہا میاں جب شادی ہوئی ہما کی تو میں نے کہا یہ کام چھوڑ دو، تو وہ اتنا مجھے، میری ذات کو اتنا پیار کرتے ہیں، کہتے ماں جان میں چھوڑ دوں گا، چھوڑ دیا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ جولر ہیں، ان کی دکان ہے بہت بڑی۔ اچھا اچھا، تو آپ سکھاتی ہیں کچھ گانا وانا ان کو؟ انہیں فرصت کہاں، دیکھیے اب اس وقت آئے، آپ یہ دیکھیں ابھی 11:15 ہو رہے ہیں، جی جی، اور وہ دکان بند کرتے ہیں 9 ساڑھے 9، پھر وہ ٹینس کھیلتے ہیں اور اس وقت گھر آتے ہیں۔ اچھا اچھا، اور ہما خیر سے گھر سنبھالتی ہیں، جیسے کہ ان کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، اور چاروں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا، جی جی، کیونکہ وہ لو بلڈ پریشر اسے رہتا ہے تو وہ نہیں، اس کو سیزیرین ہے چاروں بیٹے،
تو وہ سال سال پہ ہوئے اور اب میں نے بند کر دیے. اور دوسری بیٹیوں کی بہت گھریلو ہے. اچھا بچیاں آپ کی دیکھا ہنر ان کا دیکھنے سے لگتا ہے نہیں، ہما ماشاءاللہ. تو بہت گھریلو ہیں. وہ تو ماشاءاللہ جو انہیں ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں. وہ سارا دن گھر میں لگی رہتی ہیں، پورا گھر صاف کرانا. وہ بھی 2 ٹائم اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی اپنے میاں کے لیے. گو خان سامے ہیں 2 ہیں، ایک انگلش کھانا بناتا ہے، ایک پاکستانی. ان کے تو بہت نوکر ہیں تم. یہ تو میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا زیادہ گھر کو لک آفٹر میں بھی نہیں کر سکتی، جس کا کام ہی ہر وقت یہ ہے کہ گھر میں کام کرنا. اب ارادے آپ کے کیا ہیں مادام؟ کچھ اور نئی چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے ذہن میں؟ کوئی زندگی کو نیا رخ، کوئی نیا موڑ، کوئی فن کی طرف کوئی نیا پن لانا چاہتی ہیں آپ؟ بس میری زندگی میں تو یہی ایم ہے کہ میں فن کی خدمت کروں اور مخلوق کی. جو بھی مجھ سے ہو سکے گا گانے کے لیے اور خدمت کے لیے میں زندہ ہوں. یہ بچی آپ کی چھوٹی جن کا آپ نے بتایا کچھ گلا ٹھیک ٹھاک ہے، اگر انہوں نے بڑے ہو کے چاہا کہ وہ گائیں تو آپ اجازت دیں گی؟ ہاں، میری طرف سے اجازت ہے. میں تو سمجھتی ہوں گانا ایک نعمت ہے اللہ کی. اگر یہ بچے گانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی انکار نہیں. مگر شبینہ زبردستی گانا گوایا نہیں جا سکتا. جی ہاں بالکل. مگر اسے بے پناہ شوق ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر ان کا جی چاہے وہ گانا چاہیں تو اپنے ابو سے اجازت لیں اور گا لیں. مجھے کوئی انکار نہیں. اچھا مادام، اس وقت جو ہمارے ملک میں گا رہے ہیں آپ کے بعد لوگ، مہدی صاحب کے بعد بھی نئے لوگوں کا میں نام لے رہی ہوں، خاص طور سے اس میں مہناز ہیں، غلام عباس ہے، نیر ہے، یہ لوگ آپ انہیں سنتی ہوں گی. کچھ آپ کی رائے کہ یہ مطلب کیسے ہیں یہ لوگ؟ شبینہ، اگر یہ لوگ سیریسلی محنت کریں گے جن کا آپ نے نام لیا ہے تو یہ لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے. اگر ان لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. جی. اگر یہ محنت کرتے رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے مکمل نہ سمجھا اور اپنے آپ میں تلاش کرتے رہے کہ یہ خامیاں ہیں، کسی کے بتانے سے بھی نہیں آتا، خود بھی تو تلاش جاری رکھنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں تو آپ کو اپنا ہی تجربہ بتا سکتی ہوں کہ میں نے دیکھیے کتنا گایا ہے، زندگی بھر گایا. اور جب گانا میں سنتی ہوں اپنا تو میں ایک سبق کے طور پہ سنتی ہوں، جیسے میں سبق لے رہی ہوں. میں محسوس کرتی ہوں یہ تان میں نے کہی ٹھیک نہیں کہی، یہ اچھی کہی ہے، یہ لگاؤ اچھا ہے. اور دیکھیے یہ گانا جو ہے 3 چیزوں پہ منحصر ہے. ہمارے میں ہم لوگوں کو جب گانا سکھایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں دکھیا، سکھیا اور پرکھیا. ایک دیکھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے. پرکھنا یہی کہ میں گاؤں اور اس کو پرکھوں کہ میں کیا کر رہی ہوں. دیکھا جاتا ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں، آپ گا رہی ہیں، کس انداز سے گا رہی ہوں، وہ بھی ایک سیکھنا ہے. اور سیکھنا تو سیکھنا ہی ہے. اور جب ہم یہ سمجھو ہمیں آ گیا جی اب ہم تو اب ملکہ ترنم ہو گئے، تو ملکہ ترنم بنے ہوئے تو آج مجھے 35 برس ہو گئے تو میں چھوڑ چکی ہوتی. مگر میں اس لقب سے میں مطمئن نہیں ہوں. میرا دل جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں گاتی. میں اسی تلاش میں رہتی ہوں کہ میں اس سے اچھا گاؤں. اسی طرح یہ لوگ اگر کرتے رہے تو ضرور اچھے ہو جائیں گے. مادام، کچھ اب اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کا جیسا موڈ سازگار ہوا ہے کہ ایک لائن ذرا سی آپ گنگنا دیں. میں کیا گنگناؤں آپ کوئی کے ساتھ؟ چیز آپ کیا کہوں کیا؟ یہ آپ کی غزل جو ہے دیار دل کی راہ میں چراغ سے جلا گئی، یہ صرف ایک شعر آپ میرے استدا پہ گا دیں. ضرور یہی غزل گائی جائے. اس پہ جو آپ کی پسند ہو وہ گا دیں. نہ بار بار اس کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ مجھے ذاتی طور پہ پسند تھی اس لیے میں نے کہا. آپ نے گائی بھی بہت لگتا اچھی. ہے میں بھی ایک سوال آپ سے کر سکتی ہوں؟ ضرور ضرور. لگتا ہے آپ کا دل بھی چوٹ کھایا ہوا ہے. اب اس سوال کو کاٹیے گا نہیں کہ دیار دل کی رات میں چراغ سا چلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا، وہ شکل تو دکھا گیا. آپ کو کوئی شکل دکھا گیا؟ میں آپ لگتا ہے میں نے بھی آپ کی دکھتی رگ پکڑ لی. اس سوال کا جواب دے دوں میڈم آپ کو. میری اس نغمے سے وابستگی یا دکھتی رگ جو ہے وہ ناصر کاظمی ہیں، جن کی شاعری واقعی دل دکھاتی ہے. ہاں، یہ تو آپ نے بالکل سچ کہا. یہ میں بھی محسوس کرتی ہوں. ایک میں نے اور ٹی وی پہ ان کی غزل گائی تھی. کیا بات جی، ہاں جی، چھوٹی بہنوں کی خوبصورت. بہت خوبصورت. میں نے ان کی ایک اور غزل گائی، یاد آیا.
اب وہ بھی آپ نے نہیں شاید سنی. جی جی میں نے سنے کچھ یاد نہیں. وہ تیری یاد تھی اب یاد آئے. یاد آئے. دل دھڑکنے کا سبب یاد آئے. جی آپ نے سنی ہے ٹی وی پہ نا. جی انہی کی تو مجھے خود ان کا کلام بہت پسند ہے. تو بس یہ ایک شعر آپ ہمارے لیے ذرا سا کوئی سا بھی جو آپ چاہیں. پتہ میرا گلا ٹھیک نہیں, میں وہ دیکھ لیں. ویسے پتہ میں میڈم ہم آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت میرے پاس لفظ نہیں ہے میڈم کہ میں ان لفظوں میں شکریہ ادا کروں آپ کا کہ آپ نے اتنی عزت دی ہمیں, ہمارے پروگرام کی زینت بڑھائی, آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ لوگوں کا شکریہ. آپ نے مجھے اتنا وقت دیا کہ میں اپنے پیارے سامعین سے بات کروں اور ان لوگوں کو اپنے جذبات سے آگاہ کروں. اور مجھے امید ہے انہوں نے جیسے میرے پروگرام پسند کیے, میرا سلام, میرا پیار بھرا پیغام ان تک پہنچایا آپ نے. میں آپ کی بھی ممنون ہوں اور ان لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ انہیں بھی خوشیاں دے اور ان کی طفیل مجھے بھی. آداب. خدا حافظ میڈم.